वो दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ और अंदर से लॉक किया, जिस पर एज़ल की हथेलियां नम हो गईं। आने वाले वक्त का सोचते उसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ने लगी थी, मगर शाहमीर ने उसे देखा तक नहीं था। वो अंदर आकर अब ड्रेसिंग के सामने खड़ा, घड़ी उतारता, कबर्ड खोल के कपड़े लिए फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद शर्टलेस वो बाहर निकला था, सिया ट्राउजर पहने, हाथों में टॉवल लिए, बाल खुश्क करता एजल की नजरें उसके कसरती बदन पर गई थीं। उसके वजूद को देखते एजल को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी, जबकि वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ बाल बनाती खुद को अपने मखसूस परफ्यूम से महकाता। अब वो उठकर शामिर के पास जा खड़ी हो गई। उसके सीने पे पानी के कतरे अभी भी थे, जिन पर नजर पड़ते एजल के दिल को कुछ हुआ था कि वो नजर चुरा गई। शामिर जाने लगा। जब एजल ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने सवालिया नजरों से उसे देखा था। क्या हुआ? आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? वो बेहद मासूमियत से दरियाफ्त कर रही थी और शामिर उसे बेजारियत से देख रहा था। वो जानता था कि वो बहुत छोटी है और हमेशा ही ऐसी बचकाना बातें करती है, मगर आज शामिर जैसे खुद से भी खफा था। जाओ सो जाओ एजल। वो उससे रुख मोड़ता बालकनी की तरफ बढ़ा था कि तभी पीछे से एजल की आवाज उसके कानों में आई थी। कहाँ जा रहे हैं आप? आपने तो मेरी तारीफ भी नहीं की। एजल के हड़बड़ाकर कहने पर शामिर तंजिया मुस्कुरा दिया और फिर एकदम जैसे बिना कुछ सोचे उसे कमर से पकड़ के करीब किया। तो तुम्हें तारीफ सुननी है? चलो फिर। पूरे घर में अजीब सी खामोशी थी, और ये खामोशी एक डर की वजह से थी। ऐसा डर जो इस घर के तमाम अफराद के दिलों में बस चुका था। सभी उससे नजर चुराने की कोशिश करते, मगर कब तक नजरें चुरा सकते थे। एक न एक दिन तो ये डर सबके सामने आना ही था, और वो दिन आ पहुंचा था। असन मलिक अपनी बेटी के कमरे में मौजूद थे। गुलाबी रंग के फूलों की तरह सजा वो कमरा उन सबकी सबसे छोटी और लाडली बेटी का था, एजल। असफन मलिक को बहुत अजीज थी। वजह उसकी तबीयत थी। वो बहुत नाजुक थी। जरा सी सर्दी से बुखार हो जाता, जरा सी गर्मी से उसका बीपी का इशू बनता। उसका यूं जल्दी बीमार होना सबके लिए बाइस फिक्र था। तभी उसे सब घर वाले हथेली का छाला बना के रखते थे। असफन मलिक मुल्क के जाने माने सियासतदान थे। उनकी लादादाद दुश्मन थे, जिसकी वजह से उनके सभी बच्चे घर से निकलते हुए हैवी सिक्योरिटी लेके साथ निकलते थे। वो सभी इसी तरह खुश थे, मगर हैजल मलिक को ये सब पसंद न था। वो सिक्योरिटी के सख्त खिलाफ थी। उसका कहना था कि अगर उसे इतनी लंबी लाइन गाड़ियों के साथ अपनी सिक्योरिटी लेके जानी है, तो वो खुद को अपने कमरे में ही बंद रख लेती है। इस बहस से दिन गुजर जाता, और कभी कभी तो असफन मलिक से वो सख्त लड़ाई करती, जिससे वो परेशान हो जाते। आज सुबह भी वो उन सब के उठने से पहले ही मलिक विलास से निकली गई थी, जिसका नतीजा उसकी गाड़ी पर अटैक की सूरत में मिला था। डर और खौफ से वो बेहोश हो गई। उसके ड्राइवर की जान जा चुकी थी। खुद उसका बीपी डर की वजह से शूट कर चुका था। 17 साल की उम्र में उसकी ये हालत देखकर असफन मलिक सख्त परेशान रहने लगे थे, और इसी परेशानी के बाइस वो और उनकी बीवी इस स्ट्रेस का शिकार होने लगे थे। ये सब सोचते उन्होंने नजर उठाकर सामने बिस्तर पर बेहोश अपनी बेटी को देखा, फिर उसके करीब बैठी अपनी बीवी को, जो उन्हें बहुत अजीज थी। सकीना मलिक का चेहरा परेशानी से बेहाल था। वो अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद थी। असफंद उठ के उनके बराबर जाके बैठे और उनका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं जानता हूँ आप एजल के लिए परेशान हैं, मगर सकीना, यूं खुद को परेशान रखकर क्या आप अपनी बेटी की हिफाजत कर लेंगी? वो उनसे पूछ रहे थे, जिस पर उन्होंने नम आंखों से शौहर को देखा। मलिक साहब, मैं कुछ नहीं जानती। आप बस किसी तरह एजल को राजी करें सिक्योरिटी के लिए। आज तो अल्लाह के फजल से हमारी बेटी महफूज रही, मगर कल, मलिक साहब, अगर किसी की बुरी नज़र मेरी बच्ची को लग गई और उसे कुछ हो गया तो? वो कहते साथ कांप गईं। असफन मलिक ने उन्हें सीने से लगाया और उनकी पेशानी पे बोसा दिया। ये बोसा उनके लिए किसी बड़ी तसल्ली से कम नहीं था। मैं राजी कर लूंगा इजल को। आप फिक्रमंद होना बंद करें और खुद पर ध्यान दें, ताकि मुझे दूसरी शादी की जरूरत महसूस ना हो। आखिर में वो शरारत से बोले। सकीना मलिक, जो उनकी बात तो गौर से सुन रही थी, उनकी आखिरी बात पर उन्हें घूरती चेहरा मोड़ गई। यानी वो नाराज हो चुकी थी। अच्छा, नाराज मत हो स्वीट हार्ट।
असद मलिक ने आगे होते उनके गाल पे लब रखे। मलिक साहब शर्म करें, अगर एजल ने देख लिया तो। वो सुर्ख होते चेहरे से बोली, तो क्या मैं अपनी बीवी से रोमांस कर रहा हूँ, उसे क्या एतराज होगा। वो डिटाई से बोले थे। सकीना मलिक बस सर नफी में हिला के रह गईं। तभी एजल अपना चेहरा हिलाने लगी। उसके चेहरे पे डर और खौफ रक्स कर रहा था। सकीना मलिक और असफन मलिक उसके करीब हुए। एजल मेरी जान, असफन मलिक ने प्यार से पुकारते उसका चेहरा अपने हाथों में लिया था। छोड़ दो इसे, प्लीज गोली मत मारना। वो बंद आंखों से खौफजदा लहजे में बोलने लगी। असफन मलिक ने पानी का ग्लास उठाते उसके चेहरे पर उंगलियों की मदद से चंद छींटे मारे, जिससे वो एकदम उठ बैठी। नहीं, वो चिल्लाई थी। उसकी चीख पूरे मलिक विला में गूंजी थी। यहाँ तक कि लाउंज में बैठे उसके दोनों भाई और बड़ी बहन भागकर कमरे में आए। पापा क्या हुआ एजल को? इरम ने बेड पे बैठते एजल के डरे सहमे चेहरे को देखकर पूछा। पापा जी, इन्होंने ड्राइवर अंकल को मार दिया। एजल रोते हुए बोली थी। वो सभी उसके यूं रोने पे परेशान हो गए। असद मलिक ने आगे होते उसे सीने में छुपाया और उसकी पीठ पर हाथ फेरते उसे रिलैक्स करने लगे। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वो उसे समझाते पुरसुकून कर रहे थे। उसके बहन भाई और मम्मा भी यही करने लगी। वो सब उसे इस हादसे के असरात से निकालना चाहते थे। कुछ देर तक वो इसमें कामयाब भी हो गए। इजल देखो बेटा, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। असफन मलिक उसके साथ लॉन में टहलते बोले। मगर पापा जी मुझे पसंद नहीं। वो मुंह बनाती बोली तो असफन सोचने लग गए। आपके पापा जी सियासतदान हैं बेटा। वो काफी देर के बाद बोले। एजल ने होंठ निकाले। अच्छा, जितनी आप कहेंगी उतनी रख लेंगे। असलम साहब की बात पर वो सोचने लगी। फिर उसके जहन में कुछ आया, जिस पर उसका चेहरा मुस्कुराने लगा। मुझे सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड रखना है साथ, उससे ज्यादा नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोली थी, जिस पर असफन साहब तो हैरान रह गए। बस एक? वो बजित हो गई, जिस पर वो हार मान गए। उन्होंने अपने आदमियों से किसी काबिल सिक्योरिटी गार्ड का अरेंज करने को कहा, जिसके साथ उनकी बेटी महफूज रहे। उनका एक पुराना सिक्योरिटी गार्ड उनके पास आया। साहब, मेरा बेटा है शामिर, वो जिद्दी बहुत है। एक दफ़ा अगर किसी काम को अंजाम देने का फैसला कर ले तो करके ही रहता है। मगर सर मुझे नहीं लगता कि वो मानेगा। वो आखिर में अफसोस से बोले। मगर क्यों? असफन साहब खुश होते मायूस हुए थे, क्योंकि उसका अपना जिम है और वो सारा वक्त वहीं रहता है। उसकी बात पर वो खुश हो गए। मेरी मीटिंग रखो अपने बेटे के साथ। असफन मलिक के कहने पर फवाद साहब बाहर चले गए। अगले दिन वो अपने बेटे के जिम में मौजूद थे। शाहू सुन लो बेटा, वो तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। वो बॉक्सिंग करते अपने बेटे से कुछ दूर खड़े कह रहे थे। नहीं मतलब नहीं, वो जिद्दी लहजे में बोला। शाहू, कभी तो बाप की बात मान जाया करो। वो बेबसी से बोले। कभी तो वो बात किया करें जो मैं मान जाऊं। वो बॉक्सिंग छोड़ता उनके करीब आकर बोला और उनकी कोई बात सुने बगैर चला गया। पीछे बस वो उसे देखते रह गए। उन्होंने जाकर असफन मलिक को सारी बात बता दी, जिस पर उन्होंने इसी वक्त शामिर के जिम जाने का फैसला किया। अगले आधे घंटे के बाद वो उसके सामने बैठे थे। शामिर ने तिरछी नजरों से बाप को देखा। असफन मलिक ने उसे अपनी बेटी की शर्त बता दी। मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता, वो लापरवाही से बोला। तुम जितने पैसे कहोगे मैं उतनी सैलरी देने को तैयार हूँ। वो आखिर में यही हल निकाल सके। शामिर ने उन्हें देखा, फिर हंस दिया। जितनी कहूंगा। उसने हाथ ट्राउजर की जेब में डालते पूछा। असफन मलिक ने अस्वात में सर हिलाया, मगर उसकी डिमांड सुनकर हक्का बक्का रह गए। 1 करोड़। फवाद साहब ने जेरे लब दोहराया। डन। शाहमीर ने उस आवाज पे पीछे देखा, जहां दाखिली दरवाजे पर उसकी ही उम्र का लड़का खड़ा था। वो असफन मलिक का बेटा था, साहिर मलिक। लेकिन मेरी बहन को एक खराश भी नहीं आनी चाहिए, साहिर ने मुस्कुराते हुए कहा था। और यहाँ शाहमीर फंस गया था। उसे अब ना चाहते हुए भी ये जॉब करनी पड़ेगी। ये सोचते वो अपना गुस्सा जब्त कर गया और साहिर मलिक के आगे बड़े हाथ को थाम कर उसे डन कहा। साहिर मलिक ने उसे गाड़ी की चाबी दी और एजल के कॉलेज का एड्रेस समझाया। शामिर इस वक्त ट्राउजर में था, इसलिए कपड़े बदलने चला गया। ये तो तय था कि वो ये जॉब सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के लिए करेगा। उस दिन से शाहमीर हर वक्त एजल के साथ साई की तरह रहता था। एजल को उससे चिढ़ होती, मगर वो कुछ कह ना पाती। कह भी देती तो वो यूं रहता जैसे सुनने से कासिर हो। तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता? एजल ने गुस्से से पूछा।
تمہیں شرم نہیں آتی مجھے تم کہتے ہوئے؟ تم سے 12 سال بڑا ہوں۔ شاہ میر نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ شاہ میر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ منہ بگاڑے ہی بیٹھی تھی۔ اسے کالج چھوڑتا، احتیاط سے رہنے کا کہتا، وہ اپنے کسی کام سے چلا گیا۔ سورج کی تپش سے ہر زیرو بے چینی سے سائے کی تلاش میں بھاگ رہا تھا۔ پانی یوں تھا جیسے جلتے چولہے پر چڑھا رکھا ہو۔ ہوا بھی گرم تھپڑ کی طرح وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ ایسے میں ایزل کالج کی گیٹ کے باہر کھڑی اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے کس وجہ سے آج اتنی لیٹ ہو رہی تھی۔ موبائل غلطی سے وہ گھر چھوڑ آئی تھی، کبھی گھر کال کر کے بھی نہیں پوچھ سکتی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، چیزیں بھول جانے والی۔ تبھی سارا گھر اس کے سر پہ سوار رہتا، اسے اس کی عادت پر بار بار سمجھاتا، مگر وہ سدا کی لاپرواہ تھی، مجال تھی جو کسی کی بات سن لیتی۔ اب وہ خود کو برا بھلا کہتی ادھر سے ادھر چکر لگاتی، سڑک پر جہاں تک نظر جاتی اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک نظر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، سورج جیسے سر پہ کھڑا تھا۔ ابھی اس کی نظر آسمان سے ہوتی سڑک پر گئی ہی تھی جب اس نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کی وین تیزی سے اس کی طرف آ رہی ہے۔ ایزل ملک کو کچھ عجیب لگا تھا۔ دل کسی انہونی کے ڈر سے ایک لمحے کے لیے کانپ گیا۔ بے ساختہ اس کے پاؤں پیچھے کی طرف قدم لینے لگے تھے، مگر جب تک وہ وہاں سے بھاگنے کا سوچتی تب تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ وین جس تیزی سے اس کی طرف آ رہی تھی اسی تیزی سے رکی۔ 2-3 ہاتھ وین کا دروازہ کھلتے ہی باہر نکلے، جن پر سیاہ دستانے چڑھائے گئے تھے، اور ایزل ملک کو بغیر سمجھنے کا موقع دی۔ وہ ہاتھ اسے وین کے اندر کھینچ چکے تھے۔ یہ چند لمحے کا کھیل تھا۔ وین تیزی سے غائب ہو چکی تھی۔ کالج کے گیٹ کی اندرونی جانب بیٹھا سیکیورٹی گارڈ اب بھی مزے سے چائے پی رہا تھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی ایزل ملک کے ساتھ ہوئے حادثے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ ہوتی بھی کیسے؟ وقت نے ایزل ملک کو چلانے کی مہلت ہی کب دی تھی؟ جب وہ اپنے بچاؤ کے لیے چلا ہی نہ سکی تو کون اس کی مدد کو آتا؟ تقریباً 20 منٹ کے بعد سیاہ مرسیڈیز کالج گیٹ کے سامنے رکی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی سورج کی سیاہ چمک جوتوں پر پڑی تھی، جس سے وہاں ایک الگ ہی چمک پیدا ہوئی تھی۔ سیاہ کوٹ کے بٹن بند کرتا وہ شاہ میر تھا، جس کی آنکھوں پر سن گلاسز چمک رہے تھے۔ سلیقے سے سیٹ کیے بال، چوڑی پیشانی، کھڑی مغرور ناک، ہلکی سی بیئرڈ، اور اس کے نیچے سختی سے آپس میں پیوست عنابی لب۔ باہر نکلتے ہی اس نے یہاں سے وہاں نظریں دوڑاتے جیسے کسی کو تلاش کیا تھا، مگر تلاش ناکام ہوئی تو گیٹ کے اندر کی طرف قدم بڑھا گیا۔ گیٹ کے قریب جاتے اس نے اندر بیٹھے گارڈ کو مخاطب کیا تو ایکٹیو ہوتا باہر نکلا۔ یس سر۔ وہ مؤدب انداز میں کھڑا ہو گیا، جبکہ شاہ میر نے اسے سر سے پیر تک اسے ایک نظر دیکھا تھا۔ یہاں ایزل صفدر ملک نامی اسٹوڈنٹ ہیں، انہیں باہر بلا دیں۔ گارڈ نے اس کے سوال پر پریشانی سے اسے دیکھتے کہا، سر چھٹی تو کافی دیر پہلے ہو گئی تھی، تو سبھی اسٹوڈنٹس جا چکی ہیں، اب اندر کوئی نہیں ہے۔ شاہ میر اس کی اطلاع پر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ چہرے کے تاثرات ابھی تک پہلے جیسے ہی تھے، سرد و سپاٹ۔ دیکھو، ایک دفعہ جا کر دیکھو، وہ ابھی اندر ہی ہوگی، کیونکہ میں لیٹ ہو گیا تھا ٹریفک کی وجہ سے۔ شاہ میر کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گارڈ سر کو اسوات میں ہلاتا اندر چلا گیا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ باہر آیا تھا۔ جواب وہی تھا جو کچھ دیر پہلے اس نے دیا تھا۔ اندر کوئی لڑکی نہیں تھی۔ اب تک تو اسٹاف بھی جا چکا تھا۔ شاہ میر کے چہرے پر غصے کی لہر اٹھی تھی۔ وہ تو پہلے ہی اس جاب کے لیے تیار نہیں تھا، اوپر سے اتنی گرمی میں وہاں پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ وہ جسے لینے آیا ہے وہ تو پہلے ہی جا چکی ہے۔ وہ اپنی ذات کو رد کر کے جاب کر رہا تھا، اوپر سے وہ لڑکی سے تنگ کرتی تھی۔ آج اسے کالج کے گیٹ پر نہ پا کر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ ایسی حرکت پر ایزل ملک اسے ایک آنکھ پسند نہ آتی تھی۔ وہ ایک شرارتی ہے، اس لیے ابھی بھی شاہ میر کو لگا جیسے وہ کوئی مذاق کر رہی تھی۔ تبھی اس نے موبائل نکالتے اسد ملک کو کال کی اور اس سے ایزل ملک کے بارے میں پوچھا، جس پر وہ پریشان ہو گئے۔ اس سے کہنے لگے، شاہ میر وہ تو آپ کے ساتھ آنے والی تھی، میں نے بتایا تو تھا آپ کو کہ اس کے ڈرائیور کے ساتھ حادثہ پیش آنے کی وجہ سے وہ وفات پا چکا تھا، اور اس کے بعد سے آپ ہی اسے پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں۔ اب آپ اس کے آنے کیا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ اسے لینے نہیں گئے؟ دوسری طرف اسد ملک پریشانی سے بتانے کے ساتھ پوچھ رہے تھے۔ شاہ میر نے انہیں بتایا کہ کالج بند ہو چکا ہے، اب وہاں کوئی لڑکی موجود نہیں ہے، جس پر اسد ملک کی پریشانی آسمان چھونے لگی تھی۔ وہ تو دل پکڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ ابھی انہیں پہلے ہوا حادثہ ہی نہیں بھولا تھا کہ ایک بار پھر سے ان کی بیٹی لاپتہ ہو چکی تھی۔ شاہ میر ان کی طبیعت کا احساس کرتا نہ جانے کیوں شرمندہ سا ہو گیا۔
شاید انہیں اسے ان سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر انہیں تسلی دیتا وہ دوبارہ گارڈ کی طرف گیا اور بولا، مجھے یہاں کے CCTV کیمرے چیک کراؤ، مجھے دیکھنا ہے کہ ایزل ملک کہاں گئی ہے۔ اس کا لہجہ حکمیہ تھا، ایسا روب و دبدبا اس کے لہجے میں تھا کہ گارڈ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکا۔ وہ انکار کرتا بھی کیسے؟ اسے معلوم تھا کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے۔ اسود ملک کو کون نہیں جانتا تھا؟ وہ ملک کا جانے مانے بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مشہور سیاست دان بھی تھے، اس لیے ان کے پرسنل گارڈ کو انکار کر کے گارڈ کو اپنی موت نہیں بلوانی تھی۔ تبھی سر کو خم دیتا اسے لیے سیکیورٹی روم چلا گیا اور اسے ایک کرسی پہ بیٹھنے کا کہتا خود دوسری پہ بیٹھ کر کمپیوٹر سسٹم پر مطلوبہ کیمرے کی فوٹیج نکالنے لگا۔ چند سیکنڈ کے بعد شاہ میر کو سامنے اسکرین پر ایزل ملک نظر آنے لگی، جو بے چینی سے گاڑی آنے کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر چند لمحوں کے بعد جو فلم اسکرین پر چلی اس نے شاہ میر کے خون کو جیسے جلا دیا تھا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، ہاتھ اور پیشانی کی رگیں تن چکی تھی، جبکہ گارڈ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ اس سے اتنی لاپرواہی کیسے ہو گئی کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کے کالج گیٹ سے ایک لڑکی اغوا ہو گئی، وہ بھی سیاست دان کی بیٹی، اور اسے علم تک نہ ہوا۔ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا جب شاہ میر کے جسم میں حرکت ہوئی اور اس نے اٹھتے ساتھ ہی سامنے بیٹھے گارڈ کے کالر کو سختی سے پکڑ لیا، جس پر گارڈ بوکھلا گیا۔ تمہارے ہوتے ہوئے ایزل ملک کو وہ لوگ اغوا کر کے لے گئے اور تم بے خبری کی نیند سوتے رہے۔ گارڈ اس کے غرانے پر کانپ گیا تھا۔ شاہ میر کی سرخ آنکھیں سختی سے گارڈ کے وجود پر تھیں، جس سے بیچارہ گارڈ سانس تک لینا بھول چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کی موت بہت قریب ہے۔ اس وقت اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زبان اس کے حق میں ایک لفظ ادا کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتی تھی۔ وہ شاہ میر کو کچھ نہ کہہ سکا۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھوں گا۔ شاہ میر اسے ایک طرف پھینکتا باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ گارڈ کے دل نے بے ساختہ ایزل ملک کی سلامتی کی دعا کی تھی۔ شاہ میر وہاں سے نکلتے ہی اپنی گاڑی میں آ بیٹھا اور ڈیش بورڈ پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا، ایک نمبر ڈائل کرتے موبائل اسپیکر پہ لگاتے واپس ڈیش بورڈ پہ رکھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کا دماغ غصے کی حدت سے پھٹنے کو تھا۔ اسے بار بار ایزل کا چہرہ یاد آ رہا تھا، جہاں بھی ہوگی وہ رو رہی ہوگی۔ وہ بھلے ہی خود کو اس کے سامنے بہادری کی مثال کہتی تھی اور حد سے زیادہ بد زبان تھی، مگر ایسے حالات میں وہ بہت گھبرا گئی ہوگی۔ ابھی بھی شاہ میر نے اس کی CCTV ویڈیو میں دیکھا تھا، اپنے سامنے ان اجنبیوں کو دیکھ کر وہ کس قدر گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی کہ اپنی مدد کے لیے چلا کر کسی کو بلا بھی نہ سکی۔ ہاں بولو شاہو۔ موبائل پر چلتی کال دوسری طرف سے اٹھا لی گئی تھی۔ سرور، ایزل ملک کا اغوا ہوا ہے اس کے کالج کے گیٹ سے، جلدی سے مجھے معلوم کر کے بتاؤ کہ وہ کس کے قبضے میں ہے، اغوا کیوں ہوا ہے، اور اس وقت وہ کس جگہ پر قید ہے۔ دوسری طرف سے اس کی بات تحمل سے سنی گئی تھی۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد سرور کی آواز گونجی، آپ بے فکر ہو جائیں جناب، چھوٹی بی بی کی ذمہ داری اب میرے سر پر ہے، میں انہیں صحیح سلامت ملک ولا پہنچاؤں گا۔ شاہ میر نے اس کی بات سن کر تیزی سے بولا، نہیں سرور، تم بس یہ پتا کرو کہ ایزل اس وقت کہاں ہے۔ ہاں، وہ بس میرے باس کی عزت ہے، اس لیے یہ خبر باہر نہیں نکلنی چاہیے، یہاں تک کہ خود اسود ملک کو بھی پتہ نہ چلے کہ ایزل اغوا ہوئی ہے۔ شاہ میر کی بات پر جو حکم کہتے سرور نے کال کاٹ دی۔ شاہ میر کا رخ شہر سے باہر جانے والے راستوں پر تھا۔ وہ بس جلد سے جلد ایزل تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اسے ایزل کی عزت کی فکر تھی۔ ایسے لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں، کیا کر گزرتے ہیں، اس بات کا اندازہ شاہ میر کو اچھے سے تھا۔ اس کی اپنی بھی بہنیں تھیں، تبھی وہ ایزل کی فکر میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اگر اس وقت اس کے خاندان میں سے کوئی اسے کسی لڑکی کی یوں فکر کرتے دیکھ لیتا تو یقیناً بے ہوش ہو جاتا، کیونکہ اس کے پورے خاندان نے شاہ میر کو صرف لڑکیوں سے چڑھتے ہی دیکھا تھا۔ شاہ میر کو لڑکیاں اپنی نظروں کے سامنے برداشت نہیں ہوتی تھی، تبھی اس نے کبھی کسی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا، اور ایزل کے بچپنے سے شاہ میر کو الجھن ہوتی تھی، تبھی اس نے کبھی اس کی باتوں کو سیریس نہ لیا تھا۔ اس وقت بھی یہ سب سوچتے شاہ میر کو ایزل ہی غلط لگ رہی تھی۔ اگر وہ بر وقت اپنا دماغ استعمال کرتی تو اس مشکل میں نہ پھنسی ہوتی۔ شاہ میر کا دماغ بار بار ایک ہی بات پہ زور دے رہا تھا، ایزل کو یوں سڑک پر کھڑے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے چاہیے تھا وہ کالج کی حدود میں رہ کر گاڑی کا انتظار کرتی، اور اگر گاڑی نہیں آئی تھی تو پبلک ٹرانسپورٹ سے واپس گھر چلی جاتی۔ وہ بچی تو تھی نہیں جسے راستے کی خبر نہ ہو، یا جس نے کبھی اپنے گھر کا راستہ ہی نہ دیکھا ہو۔ اتنی عمر کی لڑکیاں اچھی خاصی سمجھدار ہوتی ہیں، مگر ایزل کی بات الگ تھی۔ وہ اپنے دماغ کا استعمال کم کرتی تھی
اور شامیر کو نہیں پتا تھا ایزل کبھی گھر سے اکیلی نہیں نکلی۔ ان سب سے دور شامیر کی سوچوں کا گھوڑا اپنی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ جب اسے ایک میسج ٹیون سنائی دی، شامیر نے دیکھا تو میسج سرور کا تھا۔ اس نے کسی اندرون شہر کی لوکیشن بھیجی تھی۔ شامیر سمجھ گیا ایزل اسی جگہ پر قید ہوگی۔ تبھی اس نے گاڑی کو اس راستے کی طرف موڑ دیا۔ دوسری طرف ایزل کو ان لوگوں نے بے ہوش نہیں کیا تھا۔ گاڑی میں بٹھاتے ہی اس کے ہاتھ اور منہ کو باندھ دیا گیا تھا۔ وہ اس سارے کھیل سے گھبرا چکی تھی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر چہرہ بھگونے لگے تھے۔ اسے دوسری بار اپنا آپ بے بس ہوتا محسوس ہوا تھا۔ گاڑی انجان راستوں پر سفر کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ کون تھے، کیوں ان سب نے اپنے چہرے کو سیاہ ماسک سے ڈھکا ہوا تھا۔ ان کا لمس اپنے بازوؤں پر محسوس کرتے ایزل نے اذیت سے آنکھیں بند کی۔ بے ساختہ اس کی بند نظروں کے سامنے شامیر کا خوبرو اور دل کو چھو لینے والا چہرہ آیا تھا۔ اس کے دل نے شدت سے شامیر کو پکارا۔ آج جب اسے یہ اذیت ناک وقت ملا تو اس نے دل سے دہائی دی تھی، کاش وہ شامیر کی بات مان کر کالج کے اندر ہی انتظار کر لیتی تو اس مصیبت میں نہ ہوتی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ ایزل کا سر اگلی سیٹ کی پشت سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ ایک درد کی لہر اسے اپنے دماغ میں اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگا وہ ابھی ہوش گنوا دے گی، مگر اس کی حواس کھونے سے پہلے ہی ایک آدمی گاڑی سے نکلا اور اس کے بازو کو جکڑے باہر کھینچا۔ وہ منہ کے بل گرتے گرتے بچی تھی۔ سر بری طرح چکرانے لگا تھا، جسے سنبھالتے وہ سیدھی ہوئی۔ وہ آدمی اسے اب گھسیٹتے ہوئے اندر کی جانب لے جا رہا تھا۔ وہ کوئی پرانی فیکٹری تھی جو کافی عرصے سے بند تھی، تبھی یوں کھنڈرات کی صورت بنی ہوئی تھی۔ وہ آدمی اور اس کے ساتھی ایزل کو لیے اندر چلے جا رہے تھے۔ کافی پیچھے جا کر انہوں نے ایک بند کمرے کو کھولا۔ ایزل کو لگا جیسے مٹی اور گرد سے اس کا سانس اکھڑنے لگے گا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی تھی، حلق میں گرد اٹکنے لگی تھی۔ اسے سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ اگر وہ وہاں چند لمحے رکی تو سانس رکنے سے جان کی بازی ہار جائے گی، مگر اس وقت وہ بھاگ نہیں سکتی تھی۔ اس آدمی نے اسے ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر دھکا دیا۔ ایزل کو درد کا ایک نیا جھٹکا لگا تھا۔ ٹوٹی ہوئی کرسی کے بازو اس کی پیٹ پر لگی تھی۔ اگر اس کے منہ پر کپڑا نہ ہوتا تو وہاں اس کی دردناک چیخ گونجتی، مگر افسوس اس وقت وہ درد سے چلا بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے اس کرسی سے باندھ دیا گیا تھا۔ وہ سر پشت پر گرائے جالوں سے ڈھکی چھت کو دیکھتے سانس لینے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ سبھی وہاں سے جا چکے تھے۔ ایزل نہیں جانتی تھی کہ اس کا اغوا کیوں ہوا تھا، مگر اس وقت اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ جلدی سے اپنے گھر لوٹ جائے۔ اسے وہاں نہ جانے کتنا وقت ہوا تھا جب باہر ایک شور سا اٹھا تھا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ بابا، اس کے دل نے پکارا۔ شامیر جیسے ہی اس کھنڈرات کے قریب پہنچا، سرور اور اس کے آدمی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ سرور نے شامیر کو سب انڈر کنٹرول ہونے کا اشارہ کیا تو وہ اپنا گن لوڈ کرتا اس کے ساتھ اندر کی جانب چل دیا۔ وہ بہت احتیاط سے قدم اٹھا رہے تھے۔ شامیر آگے آگے جبکہ سرور اس کے پیچھے تھا۔ دونوں کے درمیان 2 قدموں کا ہی فاصلہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی بغیر وقت ضائع کیے شامیر نے سامنے کھڑے 2 آدمیوں پر فائر کھول دیا تھا، جس سے وہ زمین بوس ہوئے۔ وہاں ان کے درد سے چلانے کی بھی آواز نہ گونج سکی۔ ان دونوں کو نفرت سے دیکھتے شامیر مزید اندر گیا، جہاں 3 آدمی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ انہیں وہاں دیکھتے چوکنا ہوئے اور اپنی گن نکالی، مگر اس سے پہلے ہی شامیر اور سرور ان کا نشانہ لے چکے تھے۔ وہ درد سے کراہنے لگے۔ خاموشی میں ایک شور سا اٹھا تھا۔ انہیں دیکھتے سرور کو اشارہ کرتے شامیر اندر گیا، جہاں سامنے ہی ایزل کرسی سے بندھی بے سدھ ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ سانس نہ آنے کی وجہ سے زرد ہو رہا تھا۔ چہرے پر خوف واضح تھا۔ اسے لگا تھا کہ دروازہ کھلا تھا تو کوئی نئی مصیبت اس کے سر پہ سوار ہوگی، مگر سامنے شامیر کو دیکھ کر اسے لگا جیسے اس مٹی اور گرد سے بھرے ماحول میں اسے سکون کا سانس میسر ہو۔ وہ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شامیر نے بھی گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پہ ماسک تھا، تبھی اسے گرد کا احساس نہ ہوا تھا۔ یہ بھی سرور کی مہربانی تھی کہ اس نے اندر داخل ہونے سے پہلے شامیر کو ماسک دیا تھا۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ اندر کا ماحول گرد آلود ہوگا۔ شامیر نے قدم آگے لیتے اس کے قریب سب سے پہلے اس کے ہاتھ کھولے تھے، جن کے کھلتے ہی ایزل ایک لمحے کی دیر کیے بغیر کھڑی ہوئی، منہ سے کپڑا ہٹایا اور شامیر کے سینے سے لگی۔
جبکہ اس کی اس حرکت پر شاہ میر کا وجود پتھر کا ہوا تھا۔ ایزل اس وقت خوف سے زیر اثر تھی، ورنہ شاہ میر کے سینے سے لگی محسوس کر لیتی کہ اس کے سینے لگتے ہی شاہ میر کی دھڑکنیں تیز ہوتی بے قابو ہوئی تھی۔ شاہ میر کو اپنی حالت سمجھ نہیں آ رہی تھی، کہاں وہ کسی لڑکی کو سامنے کھڑا برداشت نہیں کرتا تھا، اور کہاں ایک لڑکی اس کے سینے سے لگی اس کے دل کی دنیا ہلا رہی تھی اور وہ خاموشی سے پتھر بنا کھڑا تھا۔ اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اسے خود سے دور کر سکے۔ عجیب حالت ہو رہی تھی شاہ میر کے دل کی، جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھا۔ اس وقت وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ اس کے سینے سے لگی کھڑی لڑکی کون ہے۔ اس نے بے ساختہ بازو ایزل کے گرد لپیٹے اسے سینے میں بھیجا تھا۔ اس کا وجود اس وقت ایزل کو خود سے دور کرنے سے انکاری تھا۔ اس کے دل نے ایک خواہش کی تو بس اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ ان خاموشی کے لمحات میں ایزل کی سرگوشی گونجی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں سمجھی وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ بے اختیار شاہ میر کے سینے سے لگے اس نے کہا تھا، جبکہ شاہ میر کا سانس سینے میں اٹک چکا تھا، یعنی وہ اسے اپنا محافظ سمجھ رہی تھی۔ تبھی تو شاہ میر پتھر ہونے لگا تھا۔ اس وقت وہ یہ تک بھول چکا تھا کہ ایزل ایک سیاست دان کی بیٹی ہے، جو شاید شروع سے ہی اسے کبھی بھی پسند نہیں رہی تھی، اپنی لاؤبالی اور شرارتی نیچر کی وجہ سے، چونکہ وہ بہت میچور مرد تھا۔ اور اب اچانک اس کے احساسات بدلنے لگے تھے، صرف اس لیے کہ وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ دونوں کے درمیان ہوا کے گزرنے تک کا فاصلہ نہ تھا۔ شاہ میر نے سختی سے اس کے گرد حصار مضبوط کیا تھا، جبکہ ایزل نے جب اس کا حصار تند محسوس کیا تو ہوش میں آئی۔ اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو شرم سے سرخ ہونے لگے، اس کی رگ رگ میں شرمندگی چھانے لگی۔ وہ شاہ میر سے ایک لمحے میں دور ہوئی تھی، جبکہ شاہ میر کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ جہاں کچھ دیر پہلے ایزل کے سینے سے لگنے سے سکون چھانے لگا تھا، اب وہاں اس کے دور ہونے سے سرد پن نظر آنے لگا۔ شاہ میر کو اس کا دور جانا ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ اس نے ایزل کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی اور اپنے ہاتھوں کو مسلتے وہ زمین کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ میر نے اس کے چہرے کو انگلی کی مدد سے اوپر کیا، جبکہ ایزل اس کی اس حرکت پر اچھل پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بے اختیاری میں ہوئی غلطی بہت بڑی تھی، مگر شاہ میر وہ تو سمجھدار تھا، وہ تو کسی ڈر و خوف کے اثر میں نہیں تھا۔ پھر اس نے اس کے گرد حصار کیوں بنایا؟ کیوں اسے خود سے دور نہ کیا؟ وہ یہ سوچ رہی تھی جب شاہ میر کی اگلی حرکت پر اچھل پڑی۔ شاہ میر نے انگلی اس کی تھوڑی پہ رکھی تھی۔ وہ اس سے 2 قدم دور ہوتے اسے دیکھنے لگی، مگر شاہ میر کی آنکھوں میں آج اسے ایک عجیب سا تاثر نظر آ رہا تھا، جسے دیکھتے ایک دم ہی ایزل کو احساس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ ایک کمرے میں تنہا ہے اور نہ جانے وہ کون سی جگہ ہے۔ مجھے گھر جانا ہے، اس نے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا۔ شاہ میر بغیر اسے کچھ کہے اس کا ہاتھ پکڑتا باہر کی جانب چل دیا۔ ایزل نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، جو کہ شاہ میر کی پکڑ مضبوط ہونے کی وجہ سے ناکام ہوئی۔ اس کا آج شاہ میر سے دور بھاگنے کا دل کر رہا تھا۔ اس کی حرکتیں اچھی نہیں تھیں۔ ایزل تو کبھی کسی کے ساتھ یوں بے تکلف نہیں ہوئی تھی، پھر آج کیا ہوا تھا کہ وہ اس کے قریب ہو گئی تھی، وہ بھی اتنا زیادہ کہ شاہ میر بے خود ہو گیا۔ ایزل کو رونا آ رہا تھا، وہ ایک غیر مرد کے سینے سے لگی تھی۔ اگر یہ بات اس کے باپ یا بھائی کو پتہ چل گئی تو؟ یہ سوچتے ہوئے اس کی جان نکل رہی تھی۔ سرور باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں آتا دیکھ گاڑی کی طرف جاتا دروازہ کھول کے کھڑا ہو گیا۔ آپ ٹھیک ہیں ایزل بی بی؟ اس نے قریب آتی ایزل سے پوچھا، مگر اس نے جواب نہ دیا۔ سرور اس کے بابا کا خاص آدمی تھا، اور ان چند دنوں میں سرور اور شاہ میر کی اچھی دوستی ہو گئی تھی، تبھی دونوں کی بہت بنتی تھی۔ وہ دونوں آگے بیٹھے تھے اور ایزل پیچھے۔ اس کے پاس دوپٹہ نہیں تھا، وہ ٹانگیں سمیٹ کے سینے سے لگائے اس کے گرد حصار بنائے بیٹھی تھی۔ شاہ میر اور وہ ایک ہی کشمکش میں تھے، وہ کیسے اتنے قریب ہوئے؟ مگر وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ ان کی اس حرکت کو کوئی قید کر چکا ہے۔ جیسے ہی وہ ملک ولا پہنچے، اندر جاتے ہی ایزل اپنی مما کے سینے سے لگی شدت سے رو دی، جبکہ شاہ میر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اسفند ملک اس کے قریب آئے اور اسے غور سے دیکھنے لگے، پھر ان کا ہاتھ اٹھا اور شاہ میر کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ شاہ میر نے تنے جبڑے کے ساتھ انہیں دیکھا۔ جب اس کی سماعت سے اینکر کی آواز ٹکرائی، اس نے اسفند ملک کے اشارے پر LED کی طرف دیکھا۔ ایزل بھی اسی طرف دیکھ رہی تھی جہاں اینکر اس کی تصویروں کو غلط رخ دیتی گلا پھاڑ پھاڑ کر ایزل کو بد کردار ثابت کر رہی تھی۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا اسفند،
میں نے تم پر بھروسہ کیا۔ اسد ملک کی کمزور سی آواز وہاں گونجی۔ ایزل نے اپنا سر پکڑا اور وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے دونوں بھائی وہاں نہیں تھے، وہ بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے، مگر ان کی کالز مسلسل آ رہی تھی۔ ایزل کو بے ہوش ہوتا دیکھ اسفند ملک اس کی طرف بھاگے اور اسے اٹھا کر باہر کی طرف جاتے گاڑی میں بیٹھے۔ سرور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اسفند ملک اور اس کی بیوی ایزل کو لیے جا چکے تھے۔ مشہور سیاستدان کی بیٹی کم عمری میں ہی اپنے جذبات اپنے گارڈ کے ساتھ بانٹتے ہوئے اندرونی شہر کی ایک پرانی فیکٹری میں پائی گئی۔ دونوں کافی قریب لگتے ہیں، یوں جیسے بہت آگے جا چکے ہوں۔ شاہ میر نے سرخ آنکھوں سے اسکرین کو دیکھا، پھر واس اٹھا کر اس پر مارا۔ وہ وہیں بکھر گئی۔ وہ بھی چلا گیا اور ایزل کا نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں ایزل کا خاص خیال رکھنے کا کہا تھا۔ وہ دونوں بہت پریشان بیٹھے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایزل ملک کو ہوش آیا تو اپنے پاپا جی کو دیکھتی شدت سے رو دی۔ اسد ملک نے اسے سینے سے لگایا۔ وہ بار بار معافی مانگ رہی تھی، اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہاں ایزل ملک کی بڑی بہن ارم ملک آئی۔ پاپا، بات بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، وہ پریشانی سے بتا رہی تھی۔ میں سنبھال لوں گا، ان سب کو دیکھ لوں گا، اسد ملک کہتے غصے سے جانے لگے۔ جب ارم نے انہیں روکا، پاپا اب یہ سب اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا، ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے بول رہی تھی۔ کیا؟ اسد ملک نے بیٹی کو دیکھتے پوچھا۔ شاہ میر اور ایزل کا نکاح۔ اس کی بات پر ان دونوں میاں بیوی کے علاوہ ایزل ملک بھی دنگ رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اسد ملک نے غصہ ضبط کرتے پوچھا۔ یہی حل ہے پاپا، ہم کہہ دیں گے کہ یہ نکاح بہت پہلے ہو چکا تھا، بس ایزل کی پڑھائی کی وجہ سے شو نہیں کر پایا تھا، سب کچھ ایک ہی حل پر سنبھل جائے گا۔ ارم ملک کی بات پر وہ سوچنے لگے۔ ایزل کے قریب جاتے انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ایزل نے بے بسی سے انہیں دیکھا تھا۔ میری بات کا مان رکھنا، وہ کہتے چلے گئے۔ اب انہیں شامیر کے پاس جانا تھا۔ وہ اپنے جم میں تھا اور اس وقت بری طرح باکسنگ کر رہا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی ایک طرف کھڑا پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے جس سے شامیر کا غصہ کم ہو۔ تبھی اس نے اسد ملک کو آتے دیکھا تو بھاگ کر شامیر کے قریب گیا اور اسے پیچھے سے پکڑا، جس سے وہ رک گیا۔ بھائی وہ، اس نے اسد ملک کی طرف اشارہ کیا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مجھے تم سے کچھ مانگنا ہے، انہوں نے بے بسی سے کہا تھا۔ شاہ میر نے بازو سینے پر باندھ لیے۔ تمہیں ایزل سے نکاح کرنا ہوگا۔ شاہ میر نے تحمل سے ان کی بات سنی۔ میری طرف سے انکار ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ شاہ میر کے اتنا کہتے ہی ایک گارڈ نے اس کے بھائی کو پیچھے سے دبوچا اور اس کے سر پر گن رکھ دی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ شاہ میر حیران رہ گیا۔ اگر انکار کیا تو تمہارے بھائی کو میرے آدمی مار دیں گے۔ شاہ میر نے پھٹتے دماغ سے انہیں دیکھا، پھر اپنے بھائی کو جو ڈر سے کانپتا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تیار ہوں، اس کے کہنے پر اس کے بھائی کو یوں ہی باہر لے گئے۔ شاہ میر ضبط سے ان کے پیچھے گیا۔ وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے تھے۔ شاہ میر کا بھائی باہر گاڑی میں ہی تھا۔ نکاح کے انتظامات بہت رازداری سے ہوئے تھے۔ شاہ میر پھٹتے دماغ سے یہ سب دیکھ اور سن رہا تھا۔ اس کا نکاح ایزل اسفند ملک سے ہو چکا تھا، جو اب ایزل شاہ میر بن چکی تھی۔ اب تو ہو گیا جو آپ چاہتے تھے، اب میرے بھائی کو چھوڑ دیں۔ وہ غصے سے غرایا تھا۔ اسفند ملک نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ چند لمحے بعد شاہ میر کا بھائی بھاگتا آ کر اس کی گلے لگا۔ شاہ میر نے سختی سے اسے سینے میں چھپا لیا اور جانے لگا۔ رخصتی اسی جمعے کو ہوگی، امید ہے مجھے کچھ اور نہیں کرنا پڑے گا۔ شاہ میر غصے سے انہیں دیکھتا چلا گیا۔ سارا راستہ وہ غصہ ضبط کرتا رہا۔ گھر پہنچتے ہی وہ اپنے کمرے میں جاتا بند ہو گیا۔ اس نے پورا کمرہ بکھیر دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایزل ملک کو بھی یوں ہی بکھیر دے۔ اس کے گھر والے اس کی رخصتی کی تیاریاں کرنے لگے۔ وہ خاموش رہا۔ وہ کسی بھی صورت اپنے گھر والوں کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب ایزل اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر سجی سوری اس کے لیے بیٹھی تھی۔ نکاح کے پیپرز پر 3 مہینے پہلے کی تاریخ تھی۔ یوں وہ بات سنبھل گئی تھی، مگر ایزل اور شاہ میر کی زندگی بگڑ گئی تھی۔ ایزل اپنے ہاتھ ملتی اس کا انتظار کر رہی تھی جب وہ دروازہ کھولے اندر داخل ہوا اور اندر سے لاک کیا، جس پر ایزل کی ہتھیلیاں نم ہو گئیں۔ اس کا سانس پھولنے لگا۔ آنے والے وقت کا سوچتے اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑنے لگی، مگر شاہ میر نے اسے دیکھا تک نہیں تھا، جس پر وہ بہت پریشان ہو چکی تھی۔
بار بار اس کا دل کہہ رہا تھا جیسے وہ اس بات کی وجہ سے اس سے ناراض ہو چکا ہے۔ رات 11 بجے شامل دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس کے اندر آتے ہی اندر سے دروازہ لاک کرنا تو ایزل کے ہاتھوں میں نمی اتارنے لگا تھا، مگر اس کا نظر انداز کرنا اسے دکھ دے رہا تھا۔ وہ اندر آ کے اب ڈریسنگ کے سامنے کھڑا گھڑی اتارتا کبٹ کھول کے کپڑے لیے فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد شرٹ لیس وہ باہر نکلا تھا، سیاہ ٹراؤزر پہنے، ہاتھوں میں ٹاول لیے، بال خشک کرتا۔ ایزل کی نظریں اس کی کسرتی بدن پر گئی تھیں۔ اس کے وجود کو دیکھتے ایزل کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی تھی، جبکہ وہ دوبارہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوا، بال بناتے، خود کو اپنے مخصوص پرفیوم سے مہکاتا۔ وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھے جا رہا تھا۔ ایزل کا دل اب بری طرح دکھنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر شامیر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے سینے پہ پانی کے قطرے ابھی بھی تھے، جن پر نظر جاتے ایزل کے دل کو کچھ ہوا تھا کہ وہ نظریں چرا گئی۔ شامیر جانے لگا۔ جب ایزل نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ وہ بے حد معصومیت سے دریافت کر رہی تھی اور شامیر اسے بیزاریت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت چھوٹی ہے اور ہمیشہ ہی ایسی بچکانہ باتیں کرتی ہے، مگر آج شامیر جیسے خود سے بھی خفا تھا۔ جاؤ سو جاؤ ایزل، وہ اس سے رخ موڑتا بالکونی کی طرف بڑھا تھا۔ تبھی پیچھے سے ایزل کی آواز کانوں میں سنائی دی تھی، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آپ نے تو میری تعریف بھی نہیں کی۔ ایزل کے بڑبڑا کر کہنے پر شامیر طنزیہ مسکرا دیا اور پھر ایک دم ہی جیسے بنا کچھ سوچے اسے کمر سے پکڑ کے قریب کیا۔ تو تمہیں تعریف سننی ہے، چلو پھر، شامیر نے کہتے اسے اٹھا کر بیڈ کی طرف لے جاتے کہا۔ ایزل کو اس سے ڈر لگا تھا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ اسے بیڈ پہ پھینکتا اس پر جھکا اور بے دردی سے اس کی جویلری اتارتا، اس کے دوپٹے کو بھی کھینچتا اتار چکا تھا۔ شامل نہیں، وہ چلائی تھی، تمہارے باپ نے مجھے دھمکی دیتے تمہیں میرے سر پہ مسلط کیا اور تم مجھ سے تعریف چاہتی ہو؟ ایسی گھٹیا سوچ ہے تمہاری تو ٹھیک ہے، اب ساری رات تعریف محسوس کرنا۔ وہ اسے کہتا اس کے اوپر سختی سے جھکتا چلا گیا، اس کے ہونٹوں کو سختی سے لبوں میں پھنساتے وہ اسے تڑپنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ وہ اس پر جھکتا جا رہا تھا، اس کے ہونٹوں کو چھوڑ کر اس نے اس کی بیوٹی بون پہ دانت گاڑے۔ ایزل کی آنکھیں بہنے لگیں۔ شامیر کے ہاتھ ایزل ملک کے جسم کو دبوچ رہے تھے۔ اس کا کثرتی بھاری وجود ایزل کے حواس گم کر رہا تھا۔ وہ تڑپتی جا رہی تھی، آہستہ آہستہ اس کے وجود کو اپنی نفرت کا نشانہ بناتا وہ اس کے دل سے اپنی محبت مٹا رہا تھا۔ رات گزر گئی اور ایزل شاہ اپنے بکھرے وجود کے ساتھ اس کے بستر پر تھی۔ وہ سو چکا تھا۔ اس کا کثرتی وجود دیکھتے ایزل نے سختی سے آنکھیں بند کی۔ کہاں وہ اور کہاں 18 سالہ ایزل؟ شامیر اٹھا تو اسے روتا دیکھ کر گہرا سانس لیتا اٹھ کر فریش ہونے گیا۔ واپس آ کر تیار ہو کر باہر چلا گیا جہاں اس کی ماں ناشتہ بنا رہی تھی۔ شامیر، مجھے تم سے بات کرنی ہے، کل ہی کرنی تھی مگر وقت نہ ملا۔ شامیر ان کے پاس جاتا بیٹھ گیا۔ دیکھو شاہو، وہ لڑکی بہت معصوم ہے، میں جانتی ہوں جو ہوا بہت برا ہوا، مگر بیٹا اس میں اس کا قصور نہیں ہے، اسی لیے اس کے ساتھ سختی سے پیش مت آنا۔ ان کی باتوں پر شامیر کو اپنا رات والا رویہ یاد آیا تو اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ اس کی ماں چلی گئی۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، ایزل کے گھر سے ناشتہ آیا تھا۔ شامیر نے انہیں دروازے سے پک کیا۔ ابھی وہ اندر آتے کہ انہوں نے شامیر کو روکتے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دینا شامیر، جو بھی میں نے کیا پلیز میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا۔ اور یہاں واقعی شامیر کا سر جھک گیا تھا۔ اسے ایزل کا معصوم سا چہرہ یاد آیا تو اس کا دل ڈوب گیا۔ تبھی ایزل نیچے آئی۔ اس نے مکمل حجاب کیا ہوا تھا، نہ جانے کیسے اس نے میک اپ سے چہرے کے نشانات چھپا لیے تھے۔ ان سب نے ناشتہ باتیں کرتے ہوئے کیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، شامیر کو ایزل سے بات کرنے کا وقت نہیں مل رہا تھا۔ ولیمے کے بعد ایزل کے گھر والے اسے لے گئے، ساتھ ہی شامیر بھی گیا۔ سب سے مل کر وہ تقریباً 12 بجے کمرے میں گئے۔ ایزل جاتے ہی فریش ہونے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو بغیر دوپٹے کی تھی۔ اس کی چہرے اور گردن پر زخم دیکھ کر شامیر کا دل پھٹا تھا۔ وہ اس کے پاس جاتا گھٹنوں کے بل پیروں میں بیٹھا۔ مجھے معاف کر دو ایزل، میں نے بہت غلط کیا، وہ نم لہجے میں بولا۔ ایزل اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ مجھے محبت ہو گئی تھی شامیر سے، جو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا، مجھے چھوتا نہیں تھا،
مگر اس دن میری بے اختیاری پر اس شامیر نے مجھے سینے میں بھینچ لیا، جس کی تصویریں وائرل ہوئیں تو میں بدنام ہوئی۔ اور مزے کی سنیں، وہ ہستی، اس کی ہنسی میں اذیت تھی۔ شامیر نے سختی سے آنکھیں بند کی۔ میرے شوہر نے میرا ریپ کیا۔ شامیر تڑپ اٹھا۔ اس نے ایک لمحے میں اسے سینے سے لگایا اور رو دیا۔ میں نے وہ سب جبرن غصے میں کیا، مجھے معاف کر دو، چاہے سزا دو مگر دور مت جاؤ۔ وہ منت کر رہا تھا۔ ایزل نے اس کے سینے پہ سر رکھے اپنے آنسو بہائے۔ یہ شخص تو اس کی محبت تھا، پھر یہ سب کیوں ہوا؟ وہ شامیر سے دور ہوئی۔ اس کے بعد شامیر نے اس کو کبھی چھوا بھی نہیں۔ وہ اس کا خیال رکھتا، اس کی پرواہ کرتا، جس سے ایزل کے دل پر لگا داغ مٹنے لگا، مگر وہ خاموش تھی۔ 1 مہینے بعد اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ شامیر اسے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا، اور جو خبر وہاں سے اسے ملی وہ اس کے لیے کسی انعام سے کم نہیں تھی، مگر وہ ایزل سے نظر نہ ملا پایا۔ وہ گھر آتے بالکنی میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ جب ایزل اس کے پاس آئی، وہ اسے دیکھا، پھر اس کی گود میں جا کر بیٹھ گئی۔ شامیر چونک گیا۔ ایزل نے اس کے لبوں سے سگریٹ نکالتے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا اور پیچھے ہونے لگی۔ جب شامیر نے اس کے سر کے پیچھے سے پکڑتے یہ کام جاری رکھا، وہ بہت نرمی سے اس کی سانسیں پیتا اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ آئی ایم سوری ایزل، وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر بولا۔ دوبارہ ایسا مت کریے گا شاہ، میں برداشت نہیں کر سکوں گی، وہ بھی نم لہجے میں بولی۔ شامیر نے وعدہ کیا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر اندر لے گیا۔ اس بار وہ نرمی سے اس کو وجود کا حصہ بنا رہا تھا، بلکہ کسی موم کی گڑیا کی طرح ایزل کو ٹریٹ کر رہا تھا۔ اس نے ایزل کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے گھر والوں نے بنا کے رکھا تھا۔